सदा आबाद रहो, सदा सलामत रहो, सदा शाद रहो, सिवाय गम मज़लूम के हर गम से महफूज रहो। बिल्कुल इंतहाई मुख्तसर नौकरी और आपको सलाम करना है। सांस चलती रही, ज़िंदगी वफ़ा करती रही तो इंशाअल्लाह कल भी आपको सलाम करेंगे। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम। बुजुर्गों में को थोड़ा लम्हा ज़ाया किया होगे, मैं को टाइम ज़ाया किया होगे, मैं बस में गल शुरू कर देती है। गाजी मौलद मुरीद मेरे सामने बैठे, हुक्म मुझे मौला शहनशाह बादशाह अब्बास के हमले का है, सफ़ीन उनकी जंग का हुक्म है, मगर मैं टाइम की मुनासबत देख के हर चीज़ समेटना चाह रहा हूँ। उसके बीच में मैं ज़्यादा से ज़्यादा मौला अब्बास पे 3 शेर पढ़ूँगा, उसके बाद मसाइब और या अली मदद। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम। जी मैं सदके में तस्कीन का बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी। तस्कीन का एहसास है, आइए बिस्मिल्लाह। आली मरतबत इज़्ज़त माब बुज़ुर्ग वारम जाए पिदर, आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत अंकल तशरीफ़ ले आए। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम। नवा कोटा ले नाराज़ ना होया पे इमाम हुसैन दा ज़ाकिर तो समझ सो ये भी तुहाडा वड्डा पन उसी में हाथ बदी कला, तुसीं भी परेशान होंदे हो सो भी ये आ वैंदा ते रोज़ सन तकलीफ विच पा देंदा। बहरहाल मेरे ते मेहरबानी करो, अज 2 कदम में अग्गा आवन जो ते जेहड़े पिछों आवन ना उन्हां वास्ते आसानी। इमाम बरगा जा पई है ताली बंदे बाहर बाना शुरू हो गए। नज़र अल्लाह ने आज हुसैन थोड़ी मेहनत की जा सकती है, जे 2 कदम हो सके तो जेड़ा फासला ही है सिर्फ उन्होंने अपने अंदर कर दो, जेड़ा फासला बच्चे वाह सिर्फ वो पूरा हो वंजे, बाकी जिते बैठो बैठो हो। पढ़ो सलवात रल के उच्ची आवाज़ में। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम। बोले करो जवान मेरा ज़िक्र हुसैनी जे बुजुर्ग जो बोलते हैं। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है। अंकल दुआ फरमाइएगा, मैं एक मिसरा पढ़ने लगा हूँ और मुझे याद जहाँ तक पड़ता है मैंने आज से तकरीबन 2 अशरे बीच में गुजर गए। जो तीसरा अशरा 3 साल पहले अशरा पढ़ा था उसमें 8 मुहर्रम को कोट अब्दुल मालिक मैंने ये मिसरे पढ़े थे। उसके बाद मैंने पूरे मुल्क में ये मिसरे कहीं नहीं पढ़े। मिसरे इतने कमाल हैं, कहीं दाद उस मयार की न मिले तो पिछले मजमे का मज़ा ख़राब हो जाता है। शाला इन्होंने गल समझा सका। मिसरे मिसरे लफ्ज़ दे पूरी तवज्जो। हालत क्या है, तस्कीन का 2 मिसरे पढ़ चुका हूँ, खूबसूरत दाद हो गई, दुआ हो गई। तीसरे चौथे 5वें 6ठे का वज़न करना, सर उठाना और मैं मौजू शुरू कर दूँगा। तस्कीन का एहसास है अब्बास का परचम, शीयों को बहुत रास है अब्बास का परचम। क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। ना मैं थक गया ना मैं भूल गया, साला तन मैं गल समझा सका। अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम, अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। मौलवी तू समझा ही नहीं है, तू दूर से देखता है शिया सुन्नी दोनों भाइयों पे तू एतराज़ लगा देता है। जी शियों को पता नहीं क्या हो जाता है, हमसे आके पूछ तो सही। हम दूर से गाजी कलम देखते हैं, हम कहते हैं मौला सलाम या अली मदद। जहाँ अलम लगे मलंग नीचे से डर डर के गुजर रहे हैं। ये सजदा, ये सलाम, ये गुजारिश, ये मिन्नत, ये डर डर के गुजरना, ये नज़रें झुका के चलना, ये सर को झुका के चलना, अलम के नीचे से अदब से गुजरना। और मौलवी हमसे पूछ तो सही, तुझे समझ नहीं लाई, समझ आती तो तू मुझसे लड़ता ना। अब्बास के साथ अलम के साथ मेरी अकीदत को जितनी ज़्यादा है, मैं अलम को देख के नज़रें झुकाए इस वजह से लेता हूँ क्योंकि मेरी मजबूरी है। क्या डर है अगर पास है अब्बास का परचम। अंकल कैसर खान की बला दुआ फरमाया सो मैं मिंबर तक खलो गया था पे बंदा होवे अलमाले दा मुरीद मेहरबानी वैसा सुन के समझ के बाद चुप कर गया। ओ हमसे पूछो तो सही, हम दूर से अलम को देख के हाथ माथे पे क्यों रखते हैं यार, हमारी मजबूरी है। अपने लिए अब्बास है अब्बास का परचम। और सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है। और मैं सदके अल्लाह इन हाथों को किसी कमीने का मोहताज न करे। दोवें हाथ ऊंचे, हाय दरी यार। सच ये है कि जिस बाम पे मैं लखवरिया का, सच ये है कि जिस बाम पे अंकल जी मेरी गल सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है। जिंदगी ने वफा दी तो इंशाल्लाह तुम्हें मौला अब्बास का हमला सुनाऊंगा। मैं 2 शेर और पढ़ूंगा, मसाइब की तरफ रहूँ। सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है। बुजुर्गों जो एडा सोहना माहौल बन गया वे गाजी मौलद मुरीद मेरे सामने बैठे गल गल तो एडी सोहनी दुआ होती पई है तो मेरा दिल बड़ा अंकल जी चौथा मैं अगला समझा सका। सच ये है कि जिस बाम पे ये हाथ गड़ा है लगता है कि उस छत पे ही अब्बास खड़ा है।
دنیا حیران ہے، پریشان ہے، ہم مولا کو بلا رہے ہیں، اپنے 12ویں امام کو بلا رہے ہیں، یا مولا مہدی آ جائیں، مولا اپنا ظہور کر لیں، صبح شام ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، مولا اب آ جائیں، مولا اب آ جائیں، مولا اب آ جائیں، مولا اب اپنا ظہور کر لیں، مولا اب آپ آ جائیں۔ مگر انکل جی جب سے ہوش سنبھالا ہے نا، میں یہ بات سنتا آ رہا ہوں کہ 313 پورے ہوں گے تو پھر مولا نے آنا ہے۔ 313 سپاہی، 313 جرنائل پورے ہوں گے، ان کی طاقت کا اندازہ تو میں تمہیں نہیں بتا سکتا، بہرحال ان کا کردار یہ ہوگا کہ وہ 313 سلمان جیسے 313 ہوں گے۔ جب وہ 313 آ جائیں گے تب مولا کا ظہور ہو جائے گا۔ امام حسین کا میں نوکر ہوں، میں خیالات کی دنیا میں گیا، میں نے زمانے کے امام کے قدموں کے اوپر اپنا سر رکھ دیا، میں نے قدموں پہ سر رکھ کے کہا مولا آپ میرے زمانے کے امام ہیں، برا مت منائیے گا، مولا شروع سے سنتا آیا ہوں، اسلام کی پہلی جنگ میں بھی 313، بدر میں بھی، اسلام کی آخری جنگ میں بھی 313، مولا 313 313 313 313، مولا آپ آ جائیں۔ یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں، جن بندوں کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے وہ بندہ اپنا ہاتھ اٹھا کے حسین کو سلام کرے، جس بندے کے گھر کا چولہا علی کی جوتی کے صدقے میں نہیں جلتا وہ بندہ اپنی داد اپنی جیب میں رکھے، اس کی داد مجھے چاہیے بھی نہیں۔ انکل کیسر خان بھائی باپ اور بھائی با کر دعا فرمائیے گا، ایک گزارش کی ہے میں نے زمانے کے امام کی بارگاہ میں، گزارش پسند ہے تو ہاتھ اٹھا کے زمانے کے امام کو اپنے ہاتھ کی سلامی پیش کرنا۔ میں نے زمانے کے امام کے قدموں میں سر رکھا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا برا مت منائیے گا، عاشقوں پر تیری ایک نظر کرم وافی ہے اور تیرے گھر میں فقط خاک شفا شافی ہے، اور 313 تیرا حسن کرم ہے، ورنہ صرف عباس کو لے آ تو وہی کافی ہے۔ جیڑا بندہ نہیں بولدا نہیں بولنا اس قبر وچ بھی ہاتھ اچھے ہائے دری او میں صدقے ونجاں، جی 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 میں صدقے ونجاں۔ 313 تیرا حسن کرم ہے، ورنہ صرف عباس کو لے آ تو وہی، بولیں آ میرے نال کرما لیا۔ 313 تیرا حسن کرم ہے، ورنہ صرف عباس کو لے آ تو وہی کافی ہے، صرف عباس کو لے آ۔ میں علمین کے درمیان کھڑا ہوں، ڈاڈے دے ہتھاں دے اوتے میرے ہاتھ ہیں، امام حسین دی عزت دی قسم انکل دی فیصلہ ہو ویسی 6واں مسئلہ آخری پڑھدا پیا تاں اون دی مصائب والے پاسے پیا، فیصلہ ہو ویسی نویں کوٹے چلا اگلا 6واں مسئلہ سمجھا سکاں، میری یہ نیت ہے۔ 10 لاکھ میرے سامنے آ گیا علی کا علی بیٹا، 10 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی عباس نے۔ عباس نے کہا کوفیو شامیوں تم نے مجھے اکیلا سمجھا ہے، مجھے پہچانو میرا نام ہے عباس، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ۔ انکل جی بھائی جان پوری توجہ جڑے بیٹھے ہو، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، کیا کیجئے ایک بند میں۔ انکل کیسر خان دعا فرمائیے گا، میری ذاکری کا فیوریٹ مضمون ہے جو میں آج پڑھ رہا ہوں، اور میری نیت بڑی ہے کہ کسی طریقے دوسرا مصرع سمجھا سکوں۔ عباس نے کیا کیا غضب کر دیا، ایک جملہ کہہ کے شامی ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ عباس نے کہا مجھے پہچانو، مجھے تم نے اکیلا سمجھا ہے، میرا نام ہے عباس، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا۔ جی میں جی میں جی میں جی میں تیرے ہاتھ دی خیر ہو گئے، میں صدقے بن جاؤں جوانیاں مانو۔ کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا۔ پڑھ میں آخری بات رہا ہوں، جا میں ویسے ہی رہا ہوں۔ میرے جانے کے بعد عباس قلم پکڑ کے سوچنا میں نے کہا کیا ہے، تم نے سنا کیا ہے۔ عباس فرماتے ہیں مجھے پہچانو، کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں میں کرار کا خیبر میں اترنا۔ عباس فرماتے ہیں مجھے پہچانو، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا، جینے سے بھلا لگنے، بڑی صاحب تکلیف کرے پہلے میں واسطے، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا۔ انکل جی آپ یہ بات تو آج کل کے دور میں دیکھتے ہوں گے، بندے ایویں اعتراض لگا دیتے ہیں جی اس گھر میں عباس کا علم نہ ہو، اس پورے محلے میں عباس کا علم نہ ہو، اس گلی میں عباس کا علم نہ ہو، اس ایریے میں عباس کا علم نہ ہو، اس احاطے میں عباس کا علم نہ ہو، اس علاقے میں عباس کا علم۔ شیعہ سنی دونوں بھائیوں بیٹھ کے سوچو، کبھی سوچو یہ اتنے اعتراض لگتے کیوں ہیں، بندے کیوں کہتے ہیں کہ یہاں علم نہ ہو، وہاں علم نہ ہو، وہاں علم نہ ہو، یہاں علم نہ ہو۔ یہ آج کی بات نہیں، یہ 1400 سال پہلے عباس کہہ گیا تھا کیا کیجئے ایک بند میں پابند ہوں ورنہ دکھلاؤں کرار کا خیبر میں اترنا، جس سمت سے ہوگا میرا ایک بار گزرنا، جینے سے بھلا لگنے لگے گا انہیں مرنا۔ او کوفیوں او شامیوں مجھے پہچانو، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ او میں صدقے ہوں، جی میں جی میں جی میں صدقے ہوں۔
لکھ والی جناب، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ میں ویندا انکل جی واری واری مسائب والے پاسے پیا ہوں، ایڈا سونا باور بھائی وڈے پھرا مقرر رکھے نہیں تو میں 4 مصرے اور پہ پڑھدا، اس وقت مسائب تے آوے سا، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں ابھی سے، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ مقرر رکھے نہیں تو 4 مصرے تواڈے حوالے پہ کردا، کانپو گے ہاتھ کھول کے بھویں آنکھ کرما لیا، کیوں ہاتھ کڑی لائی ودا، میں کل گزارش کی تھی بیٹھا بند سردیاں نہیں باندھا جی میں تو گرمی بیٹھا میں، وہ خوف بٹھا دوں گا میں سانسوں میں، ناراضی نو امی وڈا برا ہے میرا، دعا فرمامی، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ بابر بھائی تھوڑی گل تو اگلا مصرے پہ پڑھدا، کانپو گے نہ گزرو گے علم والی گلی سے۔ کربلا کے میدان میں سب سے بڑے دلیر کا نام تھا عباس، اور میں نے ایک دن بادشاہ حسین کے قدموں میں سر رکھا، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا حسین برا مت منائیے گا، میں پاکستان میں آپ کو اور آپ کی اولاد کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، مگر مولا مجھے میری ایک بات کا جواب تو دیں، 10 لاکھ کا لشکر تھا، آپ کے دشمنوں کا بھی سمندر تھا، اور مولا عباس سے بڑا کون بہادر ہوگا، مولا آپ نے عباس کو تلوار دے کے کیوں نہیں بھیجا، مولا آپ نے عباس کو جنگ کیوں نہیں کرنے دی۔ امام حسین کی انکل عزت کی قسم ہے پورا نواں کوٹ اٹھ کے بولے داد چھوڑیے میری بات بڑھیے۔ حسین مسکرا کے فرماتے ہیں میرے ذاکر تو نے انصاف ہی نہیں کیا، عباس کو کیسے جنگ کرنے کے لیے بھیجتا، لوگ شمشیر تبسم سے ہی گائل تھے جہاں، اب وہاں تیغ چلانے کی ضرورت کیا تھی، اور جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت کیا تھی۔ میں جی وہ پہ جی وہ جن کو اصغر کے تبسم نے فنا کر ڈالا ان سے غازی کو لڑانے کی ضرورت کیا تھی۔ سدا سکھی رہو، سدا آباد رہو، سدا سلامت رہو، سوائے غم مظلوم کے ہر غم سے محفوظ رہو۔ دو جملے مصائب کے اور تذکرہ بھی مصائب میں اسی بادشاہ کا کرنا چاہتا ہوں جڑے آئے رومن دی نیت نال۔ 4 کا لفظ، 4 کا حرف عباس کی زندگی میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ سنو سمجھو، میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے جوان بھائی اسپیشلی تمہارے لیے یہ بات کروں، میں قطعاً یہ بات نہیں کر رہا کہ امام برگاہ میں ان باتوں پہ ذاکر کے سامنے بیٹھ کے رو لو اور ان باتوں کو بھول جاؤ، نہ، ان باتوں کو اپنے پاس سنبھالو، میموری میں سیو کرو ان باتوں کو۔ 4 کا حرف عباس کی زندگی میں بڑا اثر رکھتا ہے۔ عباس جس دن دنیا میں آیا، انکل جی شعبان کی 4 تھی، او میں صدقے میں، جس دن عباس دنیا میں آیا شعبان کی 4 تھی۔ بھائیوں میں عباس 4 تھے، 4 جنگیں لڑا عباس۔ عباس کا نام دیکھو، عین بے الف سین، نام کے حروف 4 جنگیں لڑا عباس پوری زندگی میں، 4 ہتھیاروں سے لڑا عباس۔ کربلا میں حسین نے 4 بار میدان جانے سے روکا۔ مصائب میں شروع کرتا ہوں۔ کربلا میں حسین نے 4 دفعہ میدان، او بزرگوں تو اڑیاں کھان دکھائے رہو، او میں صدقے میں 4 دفعہ میدان کوئی جوان بھی رہا ہوں ہاں جاوے تھا علی دیاں توڑ دیا، بزرگ بیٹھے ہیں پوری داڑھی ہندو نال پوس گئی۔ 4 دفعہ حسین نے میدان جانے سے روکا، اور یہ بات بھی میں بزرگ حضرات کے لیے نہیں کر رہا، یہ جو جوان بھائی میرے سامنے بیٹھے ہو، جوانی کی کوئی فیلنگز ہوتی ہیں، کوئی احساسات ہوتے ہیں، کوئی جوانی کا خون ہوتا ہے، یہ بات صرف تم جوانوں کے لیے کر رہا ہوں۔ 4 بار حسین نے میدان جانے سے روکا عباس کو، اور عباس جوان تھا نا، عباس جلال والا تھا۔ 4 بار عباس نے اپنی زندگی میں اپنے وجود کے اوپر جبر کیا ہے۔ جو جوان بیٹھے میں تمہارے لیے یہ بات کر رہا ہوں، سمجھنا ان باتوں کو۔ جوان بیٹھے ہو میرے سامنے، جوان سے صبر نہیں ہوتا، اور صبر اور ہوتا ہے جبر اور ہوتا ہے۔ عباس نے اپنی طبیعت کے اوپر جبر کیا ہے۔ تیری اکھاں دکھائے 4 بار عباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کر لیا، روک لیا اپنے وجود کو کہ یہاں خاموش رہنا بس۔ حالت کیا ہے وہ 4 موقع تمہیں سنا رہا ہوں جب عباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کیا، اسی پہ میں تمہیں سلام کر رہا ہوں۔ پہلی بار کب عباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کیا میں تجھے بتاؤں۔ 21 رمضان صبح فجر کا وقت، مسجد کوفہ میں علی کو ضرب لگ گئی، علی کو اٹھا کے گھر لے کے آیا گیا،
تاریخ کہتی ہے 21 رمضان کی صبح عباس اتنے جلال میں تھا کہ وحشت عباس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی، اور عباس کا ایک ہاتھ تلوار پہ تھا. مجھے بابا علی اجازت دیں میں ابن ملجم کے ٹکڑے کر دوں، اس نے ہمیں یتیم کر دیا ہے. مسائب میں شروع کر دیتا ہے. مجھے ایک بار بابا علی اجازت، یار دن نہیں تھوڑے رہ گئے، 2 راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کا لال، پتہ نہیں تو کس سوچ میں بیٹھا ہوا. حال بڑے آرام سے بڑی میں فضائل پڑھے تھوڑا بھی میں صاحب نو زیادہ ویلا دینا چاہنا. 4 جنگیں لڑا. آؤ جی بسم اللہ. امام حسین پاک سرکار صدا سلامت رکھن، میرے بزرگ تشریف لے آئے. عباس کی زندگی دیکھو، نام کے حروف 4، بھائیوں میں عباس 4 شبان کو دنیا پہ آیا، 4 جنگیں لڑا، 4 ہتھیاروں سے لڑا، 4 بار حسین نے میدان جانے سے روکا، 4 بار غازی نے اپنی طبیعت پہ جبر کیا. وہ 4 موقع کون سے تھے؟ امام حسین دے پوں کمال تے مضمونی ذاکر ہو، ذاکر گر لوگو، قدیمی عزدار ہو، ذاکری گرہ نال واقف ہو، لمحے نال سمجھائے کہ میں مضمون دی ترتیب کی میں دیتی ہے، میری محنت پسند ہوئے تو پتر سمجھ کی میں دعا فرمائے سو. عباس نے 4 بار اپنی طبیعت پہ جبر کیا. نظر اللہ نے حسین جتھے بیٹھے ہو تھائیں بابے ہون اگا نہ بیائے، مصائب دا احترام نہ تروٹ ونجے. پہلی بار عباس نے، صبر کرنا اور ہوتا ہے بھائی جان، جبر کرنا اور ہوتا ہے. عباس نے انکل دی اپنی طبیعت پہ جبر کب کیا؟ 21 رمضان کی صبح مسجد کوفہ میں علی کو ضرب لگ گئی، علی کو اٹھا کے گھر لے کے آیا گیا. 21 رمضان کی صبح تاریخ پڑھ کے دیکھنا، تاریخ کہتی ہے وحشت اور جلال عباس کے چہرے سے ٹپک رہا تھا. عباس کا ہاتھ ہی تلوار پہ تھا. مجھے بابا علی اجازت دے میں ابن ملجم کے ٹکڑے کروں، اس نے ہمیں یتیم کر دیا، اس نے زینب کو یتیم کر دیا. ساری اولاد علی کے، وہ بندہ مجرم ہوگا حسین کا جو اگلی بات پہ نہ ماتم کرے نہ آئے کرے، اس سے زیادہ مسائل میرے پاس آئی کوئی نہیں. ساری اولاد علی کے ارد گرد کھڑی ہوئی تھی. علی نے اپنی آنکھیں کھولی. ساری اولاد میں سب سے زیادہ جلال میں عباس کو دیکھ کے علی نے کہا عباس. عباس خوش ہو گیا. عباس نے ہاتھ تلوار پہ رکھا، جی بابا. علی نے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلاؤ. وہ بندہ شیعہ ہے جس نے ابھی نہ ماتم کرنے نہ ہائے کرنی ہے، وہ بندہ شیعہ ہے. تیاری کر، تیاری مسائل میں شروع کر چھوڑے ہوئے، تو سوئی دا کھڑا میں. علی نے کہا جوانی میں تو میں صدقے بن جا، جی میں صدقے بن جا. علی نے کہا عباس دعا فرمائے سو. عباس خوش ہو گیا. بابا مجھے حکم کریں. علی نے کہا عباس میرے قاتل کو شربت پلا. پتہ نہیں علی جیسا امام کس کس حوصلے، پتہ نہیں کہ ماحول ہے، علی جیسا امام کس کس حوصلے سے اپنے عباس جیسے جلالی بیٹے کو صبر کرنا سکھا رہا تھا. وہ میں صدقے بن جا. یہ تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی. علی نے کہا عباس. عباس خوش ہو گیا. بابا مجھے حکم تو کریں. خوش، چہرے پہ مسکراہٹ، ہاتھ تلوار پہ رکھا. علی نے کہا عباس جلدی کر، میرے قاتل کو شربت پلا، وہ گھبرایا ہوا ہے. طبیعت پہ جبر کر لیا عباس نے. حالت کیا ہے؟ یہ پہلا موقع تھا جب عباس نے اپنے وجود پہ جبر کیا تھا. دوسرا موقع کون سا تھا؟ جب عباس نے اپنی طبیعت پہ قابو کر لیا. میں تو یہ بتاؤں، جڑا بندہ امیر بن کے بیٹھا ہے اس بندے نال میری گل ہی کوئی نہیں. جڑا بندہ سادات دی فرشیادات غریب بن کے بیٹھا ہے اس گھر نو مکان دیون واسطے لمحے واسطے سر چاوے اگلی گل دا بدن کریے. دوسرا موقع ڈھونڈو تاریخ میں جب غازی نے اپنے آپ پہ جبر کیا ہے. 700 تیر کمان سے نکلا، 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. میں سوئی دا کھڑا تو اس منزل تے آؤ تھا ہی تر میں سلام کرنا جا. 700 تیر کمان سے نکلا، میں تیرے انتظار اس ودا. 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. 70 تیروں کی بارش ہوئی حسن کے جنازے پہ. اور قبلہ یقین کریں انکل، میں اس بات کو قبلہ تر خان صاحب بیٹھ کے سوچتا ہوں کہ دنیا ہر بار یہ بات کہتی ہے حسن امیر ہے، حسن امیر ہے، حسن امیر ہے. وہ بندہ پتھر کا بنا ہوا ہے جو اس بات پہ ہائے بھی نہیں کر سکتا. اور دنیا والوں شیعہ سنی بھائیوں، میں کہتا ہوں ہوگا حسن امیر، ہوگا حسین غریب، لیکن جنازے کے لحاظ سے اللہ کی اس پوری کائنات میں پہلا غریب ہی حسن ہے. مجھ سے پوچھو کیسے؟ میں تو یہ بتاؤں، اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ یہاں روڈ پہ کوئی بندہ مر جائے نا، کسی کی فوت کی ہو جائے، اطراف میں سے اس کی لاش پہ کوئی پھول لے کے آتا ہے، کوئی چادر لے کے آتا ہے، کوئی چراغ لے کے آتا ہے، کوئی خوشبو لے کے آتا ہے، کوئی چارپائی لے کے آتا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. اللہ کی اس کائنات میں جنازے کے لحاظ سے پہلا غریب ہے حسن. جس کا جنازہ اس کے گھر سے چلا ہے، اس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آیا، کوئی تلوار لے کے. او میں صدقے، جی 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 میں صدقے بن جا. اس کے جنازے پہ کوئی تیر لے کے آ گیا، کوئی تلوار لے کے آ گیا، کوئی نیزہ لے کے آ گیا، کوئی خنجر لے کے آ گیا. 700 تیر کمان سے نکلے، 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. 4 لینا قبلہ پنجابی دیاں میرے ذہن سے آ گئی ہیں، میں اجازت مانگ کے پڑھتا پیا. حسین حسن کا جنازہ لایا تھا رسول کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے.
اور جب 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگ چکے تھے نا تو روزہ رسول سے آواز آئی آئیو میں صدقے ونجا دوجی 70 ریڈی ہوکی میں نے معاف کرے آئے میری مجبوری ہے میں آج ہی نہیں کرنی تھا میں کدوں کرنی ہے. یہاں حسن کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہوئی. حسین کی تو نیت یہ تھی کہ نانا کے پہلو میں دفن کروں گا. جب بارش ہوئی تیروں کی تو روزہ رسول سے تڑپتے ہوئے رسول کی آواز آئی دفنی منا اپنے کول حسن انصاف تو کوئی نہیں دورے ایتھے سکہ فدق دے غاسے ودا تنڈا نانا بہوں مجبور ہے. وہ بندہ امیر بن کے بیٹھا تھے سونوی نہ ماتم کرنے نہ آئے کرنے میں عباس پڑھ رہا ہوں عباس وہ میں صدقے بھائیں اتھے سکہ فدق دے غاسم دا تینڈا نانا بہوں مجبور ہے. آئیو میں صدقے قبلہ امام حسین دی عزت قسم میں مجلساں کربلا بڑھ کے ویکھیں 34 تے غربت ویکھی عباس دی تینڈا نانا بہوں مجبور ہے. حسین نے کہا نانا مجھے بتائیں میں کیا کروں. ادھر سے دوبارہ آواز آئی ایک شرط تے دفن ضرور تھی سی شبیر کریں منظور ہے. عباس جے کر پابند نہ تھیا ول تھی سے دفن ضرور تو میں صدقے بنیا 700 تیر کمان سے نکلے 70 تیر حسن کے جنازے پہ لگے. عباس کی کیفیت کیا تھی جلال میں آ گیا عباس حسن کے جنازے پہ تم نے تیر مارے ہیں. عباس تیزی سے گھر کی طرف دوڑا. جلالی کی کیفیت رگ رگ میں جلال چہرے سے دہشت اور وحشت عباس کی ٹپک رہی تھی. علی کا علی بیٹا علی کا شیر بیٹا علی کا جلالیوں والا بیٹا. عباس گھر کی طرف دوڑا. گھر جا رہا تھا عباس تلوار اٹھانے کے لیے. میں ان سے پوچھوں انہوں نے حسن کے جنازے پہ تیر چلا دیے. عباس دوڑتا دوڑتا گھر جا رہا تھا. جلال میں تھا عباس. منظر جائیں رکھیں انشاءاللہ تعالی میں گال سمجھا سکا اتماعول کو یوروسی. جلالی کی کیفیت میں عباس اپنے گھر کے اندر داخل ہوا. بہنہ دے برا بیٹھ سولہ میں واسے سر چاہو کہ بلا جب عباس اپنے گھر کے اندر داخل ہوا یہ اصول تھا طریقہ تھا سلیقہ تھا عباس کا. جہاں بھی زینب عباس کے سامنے آ جاتی تھی نا عباس آنکھوں کو بند کر کے سر کو جھکا کے دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے زینب کو سلام کرتا تھا. آج جلالی کی کیفیت یہ تھی زینب کھڑی رہی عباس سامنے سے گزر گیا. عباس اپنے حجرے میں گیا. عباس نے جا کے معافی منگے او بندہ علی دیاں دھیاں تو جڑا اگلی گلتے انکل جی نے ماتم کرے نہ ہائے کرے. جلالی کی کیفیت یہ تھی زینب کھڑی رہی غازی آگے سے گزر گیا. عباس اپنے حجرے میں گیا. عباس نے جا کے بابا کی تلوار اٹھائی. زینب نے مڑ کے دیکھا تڑپی آواز دے کے فرماتی ہیں اما فضا مجھے لگتا ہے مدینے میں قیامت آنے والی ہے. اما فضا خود اس بات کا انصاف کر زینب جیسی بہن ہو عباس جیسا بھائی ہو. اما زینب کو روک کے سلام نہ کرے یہ ہو نہیں سکتا. عباس نے تلوار اٹھائی. جملے سنی دہائے کری. عباس نے تلوار اٹھائی. جلالی کی کیفیت میں عباس گھر سے باہر جا رہا تھا. زینب عالیہ نے عباس کا بازو پکڑا. جلال میں آگے فرماتی ہیں عباس آج بہن کو روک کے سلام کیوں نہیں کیا. ہاتھ باندھ کے عباس نظریں جھکا کے فرماتے ہیں بی بی عباس زندہ ہو تو آپ کو سلام کرے. میرے جیتے جی میری آنکھوں کے سامنے بطول کے نفیس بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. تو میں صدقے بنیا جی 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 لفظ سنی لفظ جی تیری جوانی سلامت ہوئے آئے کری علی دیاں دیاں در درازی ہو سے جوانی مانے. میرے جیتے جی میری آنکھوں کے سامنے بطول کے نفیس بیٹے کے جنازے پہ تیروں کی بارش ہو رہی ہے. زینب نے ایک بات کی عباس جا تو رہا ہے تلوار لے کے لیکن میرا بھائی حسین بڑا غریب ہے. اس کی غربت کا خیال ضرور رکھنا. میرا بھائی حسین بڑا غریب ہے. 2 راتوں کا مہمان رہ گیا زہرا کلال. جو بندہ اس سوچ میں ہے کہ ذاکر کہے پھر میں ماتم کروں باں میں بار لگا منجے غریب بڑھ کے بیٹھا ہیں آل محمد درد دل لے چاہی سر چاگریاں گلنا دا فضا نکار. عباس میرا بھائی حسین بڑا غریب ہے. تلوار لے کے جا تو رہے ہو مگر اس کی غربت کا خیال کرنا. تیزی میں عباس گھر سے چلا ننگی تلوار ہاتھ میں دوڑتا ہوا حسین کے قریب جا بھی رہا تھا اور اپنے دل میں یہ سوچ رہا تھا زینب نے کیا کہہ دیا حسین اور غریب حسین اور غریب بی بی نے کیا کہہ دیا حسین اور غریب. یہ سوچ بھی رہا تھا لیکن جب آگے جنازہ گاہ پہ پہنچا غربت حسین کی اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. حسین کی غربت کچھ ایسے تھی زخمی بھائی کا جنازہ چھوڑ کے سامنے والوں کے کندھے ہلا کے کہہ رہا تھا میں ہاتھ باندھتا ہوں اب تیر نہ چلانا میں جنازہ واپس لے جاتا ہوں. یہ غربت ہے حسین کی. یہ دوسرا موقع تھا جب عباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کر لیا. رو نہ رو تیری اپنی مرضی ہے یہ تیرا دل مالے دا معاملہ ہے تیل میں سلام پہ کر دا. عباس نے اپنی طبیعت پہ انکل جی جبر کر لیا. دعا فرمائے سو. تیسرا موقع جب غازی نے اپنے آپ پہ جبر کیا. 4 موقع سنانے ہیں میں تمہیں سلام کروں. تیسرا موقع کون سا تھا جب عباس نے اپنے وجود پہ جبر کر لیا. صبر اور ہوتا ہے جبر اور ہوتا ہے. صبر پھر بھی آسان ہے جبر جوان بنتے سے نہیں ہوتا. عباس نے اپنی طبیعت پہ جبر کیسے کیا. حسین کربلا میں تھے
حسین کے پاس عباس کھڑے تھے، شامی فوجیوں کا پیغام مل گیا حسین کو، حسین اپنے خیموں کو دریا سے دور کر لے۔ عباس کے کانوں میں آواز آئی، عباس نے سامنے دیکھا خیموں کی طرف کچھ شامی فوجی چلتے آ رہے تھے، عزت ویکھیاں لیدیاں دی۔ عباس نے کہا اکبر قاسم جا کے روکو انہیں، یہ ادھر آگے آ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں خیموں میں علی اور نبی کی بیٹیاں ہیں، جاؤ انہیں واپس کرو۔ وہ بندے آگے آئے، انہوں نے آگے آ کے کہا عباس خیمے دریا سے دور کر لیں، نہ رومی نہ غم کریں۔ میں ممبر تے کھلو کیا دا پیا، میں علمین دے وچکار کھلو کیا دا پیا، میرا دامن بھر گیا جتنا تو گریا کر لیا، میں اسے اعتراضیاں صرف دو غلط ہیں دستا پیا۔ انہوں نے کہا عباس یہاں سے اپنے خیمے دور کر لیں، اور غازی نے یہ جملہ کہا تھا پہلے یہاں ہم آئے ہیں، پہلے یہاں ہمارا حق بنتا ہے۔ اور اگر اجازت دو 1 سے 2 منٹ کی تو میں تمہیں اس بات کی وجہ بتاؤں عباس نے یہ بات کیوں کی۔ غازی نے کہا پہلے یہاں ہم آئے ہیں، یہاں حق ہی ہمارا بنتا ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ 3 طریقوں سے حسین کربلا کی زمین کا مالک تھا۔ یہ باتیں گھر جا کے سوچنا، 3 طریقوں سے۔ کربلا میں آ کے حسین کا قافلہ داخل ہوا، حسین کی سواری رک گئی۔ حسین نے فرمایا فرس رک گیا کیا ہے، تو چلتا کیوں نہیں؟ 6 سواریاں تبدیل کی۔ سیرت تھی حسین کی، کبھی گھوڑے کو بھی تازیانہ نہیں مارا تھا حسین۔ 6 سواریاں تبدیل کی، سواری آگے چلتی نہیں تھی۔ حسین نے کہا عباس یہاں پتہ کرو اس صحرا کے اطراف میں کوئی آبادی ہو تو۔ عباس پتہ کرنے گیا۔ عباس نے کہا مولا یہاں اطراف میں ساتھ ہی بنو اسد کا قبیلہ رہتا ہے، آج بھی جڑے زوار ہو ون کے ویکھا ہو انکل جی تسی وہ مقام ویکھا ہو، امام حسین پاک سرکار ہر عزادار دی اکھن مجا ویکھنی نصیب فرماوے۔ اسدی قبیلہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، ان کو عباس بلا کے لایا تھا۔ نہ رومی صرف ایک گلنا جوان براہم اپنے پلے نال بن لیو، تسی قوم دا مستقبل لو، ایک گلنا توڑے علم چومنیاں واجب نہیں ہو جبن۔ سارا بنو اسد کا قبیلہ حسین کے سامنے آ گیا تھا، اور ایک بوڑھا ضعیف کانپتا ہوا حسین کے پاس آیا اور رو رہا تھا۔ اس نے کہا امام حسین مولا میں معذرت چاہتا ہوں، مولا آپ دلوں کے حالوں سے زیادہ واقف ہیں، اگر آپ امام نہ ہوتے تو میں یہ لفظ کبھی نہ کہتا، مولا برا مت منائیے گا، مولا جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اس جگہ کو چھوڑ دے، مولا ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے یہ زمین بڑے بڑے نبیوں کو راس نہیں آئی۔ حسین نے کہا حوصلہ رکھو، میرا نام حسین ہے، میں رسول خدا کا نواسا ہوں، میں صابروں کا سلطان ہوں، باقی ساری باتیں چھوڑو، یہ بتاؤ اس کا نام کیا ہے؟ ایک جوان آگے بڑھا، اس نے کہا مولا اس صحرا کا نام ہے غازریہ۔ حسین نے کہا کوئی اور نام ہو؟ ایک اور جوان آگے بڑھا، اس نے کہا مولا اس جگہ کا دوسرا نام ہے دست نینوا۔ حسین نے کہا کوئی اور نام ہو؟ ایک اور جوان آگے بڑھا، اس نے کہا مولا اس جگہ کو کہتے ہیں ریگزار ماریا۔ حسین نے کہا کوئی اور نام ہو؟ ایک بوڑھا آگے بڑھا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا یقال لہا کرب بلا۔ مصائب تو میں پڑھ گیا، مولا اس مقام کو کربلا بھی کہا جاتا ہے۔ چیخ نکلی حسین کی۔ حسین نے یہ بات سنی، کتابیں پڑھ کے دیکھنا، میں غلط کہوں تو یہ میرا گربان حاضر ہے، تو رو نہ رو، او تیرے مقدر دی گالے میرا دامن بھر گیا ہے۔ جب حسین نے یہ لفظ سنے تو ایک گرداب اٹھا تھا مٹی کا، یہ صحراؤں میں تم اکثر دیکھتے ہو ہوا کے شور سے یوں مٹی اوپر اٹھتی ہے، ایک گرداب اٹھا کربلا کی ریت پہ مٹی کا، اور کتابیں تاریخ یہ بات کہتی ہیں کہ وہ مٹی زینب کے محمل تک پہنچ گئی، اور چیخ نکلی زینب کے، تڑپ کے فرماتی ہیں بھائی حسین جلدی کر یہ جگہ چھوڑ دے، اس مٹی سے مجھے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ جب سامنے والوں نے بتایا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو حسین نے کہا اس جگہ کا مالک کون ہے؟ میں گزارش کر رہا ہوں، بات شاید تمہاری محبت میں لمبی ہو جائے، میں ممبر تے کھلو کیا تھا پیا، اے ممبر دا خلاف ہے، ادھے تے میرا ہاتھ ہے، پاک شین میرے تے لعنت کرن جے میں کسی قسم دی گل جھوٹی کراں، میں معافی مانگ کے آتا پیا، میری کسی قسم دی کوئی نیت نہیں کہ میں گل آدھا ونجاں تے تسی سارے میرے نال روو، جڑیاں میں گلاں کردا پیا او اپنے نال لے ونجو، میں ایسے تے راضی کا۔ حسین نے پوچھا قبضے کے ساتھ یہاں کا مالک کون ہے؟ یہ حسین کی سیرت تھی کہ حسین پوچھ رہا تھا یہاں کا مالک کون ہے، ورنہ میں گزارش کر چکا ہوں 3 طریقوں سے حسین کربلا کا مالک تھا۔ کیسے آمد یہ بتاؤں، ایک آج جہاں امام حسین شہنشاہ بادشاہ کی قبر ہے، سننا سمجھنا، آج جہاں پہ مولا حسین کی قبر ہے نا، یہ خاص گھر تھا حضرت ابراہیم کا، محلہ ارمیہ اس کا نام تھا، اس کا ذکر انجیل کتاب میں بھی ہے۔
محلہ ارمیہ یہ خاص گھر تھا حضرت ابراہیم کا. اور حضرت حسین یہاں کا مالک کیسے تھا؟ 3 طریقوں سے تمہیں بتا رہا ہوں. پہلا طریقہ یہ تھا کہ جہاں آج حسین کی قبر ہے، دعا فرمائے سو، محلہ ارمیہ یہ خاص حضرت ابراہیم کا گھر تھا. اس کا ذکر انجیل کتاب میں بھی ہے. حضرت ابراہیم یہاں سے ہجرت کر کے فلسطین گئے تھے اور حسین ابراہیم کا وارث تھا. دوسرا طریقہ جہاں سے حسین کربلا کی زمین کا مالک تھا. اکثر دریا کے کنارے کی زمینیں دریا کا حصہ ہوتی ہیں اور نہر فرات علی نے بطول کو تحفہ دیا تھا. سمجھو ان باتوں کو. تیسرا طریقہ جہاں سے حسین کربلا کی زمین کا مالک تھا، ابو تراب کا بیٹا تھا، تراب کا وارث تھا. حسین نے پوچھا مجھے بتاؤ قبضے کے ساتھ پھر بھی زمین کا مالک کون ہے؟ نانا کا دین بچانا ہے، یہ چیزیں ساتھ لے کے چلنی پڑتی. بنو اسد قبیلہ. حسین نے کہا طے کرو میں زمین تم سے خریدنی چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مولا آپ فرزند رسول جنت کے مالک، مولا ہم کچھ نہیں لیتے، زمین آپ لے لیں. سرکار نے فرمایا نہیں، میرا نام حسین ہے، مجھے پہچانا، مجھے قیمت بتاؤ، رقم بتاؤ، میں تم سے خریدنی چاہتا ہوں. آج کل کا کوئی جوان پڑھا لکھا ہے میرے سامنے کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، کیلکولیٹر اٹھا کے دیکھنا 60,000 دینار رقم طے پائی تھی. اور دینار سونے کا ہوتا ہے، اس دور میں 60,000 دینار رقم طے پائی تھی. آدھے بھائی نے دیے اور آدھے بہن زینب نے دیے. جڑے جوان بھرا بیٹھے ہو میرے ماما بہن لمبے پاسے سر چپے آئی، گل دا وزن کرے آئی، گل دا تعلق تواڈے نال ہے. آدھے بہن نے دیے، آدھے بھائی نے دیے. نام نہ بہن کے ہوئی نہ بھائی کے ہوئی، آج تک کہلاتی ہے جاگیر علی اکبر. علی اکبر کی جاگیر. اور میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں یار؟ میں مصائب چھوڑ دیتا، جوان بناؤں تو آنے گلاں کم موسن وقت میں غریب دیا کی دعا کرے سو. یہ ساری 9 مربع میل علی اکبر کی جاگیر تھی. اور علی اکبر نے یہ ساری کربلا کی زمین بنو اسد کو واپس ہبہ کر دی تھی، واپس کر دی تھی. یہ باتیں یاد رکھنا جنرل نالج کے لیے. علی اکبر نے یہ زمین بنو اسد کو ہبہ کر دی تھی، واپس کر دی تھی. آج بھی علی اکبر کی جاگیر کربلا کے میدان میں صرف اتنی ہے جہاں پہ صرف شہداء کی قبریں ہیں. اس کے علاوہ علی اکبر نے واپس کر دی تھی. اور میں مکمل پہ اپنے مضمون پہ آ گیا. 2 منٹ میں ممبر چھوڑتا پہ تو میں سلام پہ کرتا. 60,000 دینار انکل دی رقم طے پائی تھی. اور جب یہ قبالہ ہو رہا تھا نا، جب یہ رجسٹری ہو رہی تھی، آئیو میں صدقے بنیا، کاغذات پہ دستخط ہو رہے تھے کہ یہ زمین علی اکبر کی جاگیر ہے، تو اس رجسٹری کے بیچ میں ہور بیٹھا ہوا تھا 1000 کے دستے کے ساتھ. او بندہ علی دنیا تو معافی منگے جڑ اگلی گالتے نہ ماتم کرے نہ آئے کرے. حسین دستخط کر رہے تھے، علی کی لال کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. ہور کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں ہور اپنی فوجوں کو یہ بات بتا دے، یہاں پہلے میں آیا ہوں، یہ زمین میرے اپنے گھر کی بنتی ہے، میں کسی سے لڑنے نہیں آیا، تم میرے گھر آئے ہو، خبردار تمہارا کوئی بندہ میری زمین کے اندر داخل بھی ہو تو. یہی وہ بات تھی جو عباس نے کی تھی، پہلے یہاں ہم آئے ہیں، یہاں حق ہی ہمارا بنتا ہے. شامی فوجوں نے عباس نے جبر کیسے کیا تھا؟ سلام کروں شاید چوتھا موقع ہی تجھے سلام، تیسرے پہ تجھے سلام کر دوں. عباس نے جبر کیسے کیا؟ انہوں نے کہا عباس جنگ ہوگی، یہاں نہر سے اپنے خیمے دور کر لے. مقتل کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے شیر کی طرح گرج ماری عباس نے. جب عباس نے للکار ماری شیر کی طرح، کربلا کی زمین میں زلزلہ آیا. زینب خیمے میں تڑپیں، حسین دوڑتے دوڑتے غازی کے قریب آ گئے. اور انکل یہ وہ لفظ ہے جو میں خطابت میں نہ سمجھا سکوں، میں میر انیس کے 6 مصرے پڑھتا ہوں. آئے انیس تیری جوتی سے کوئی نہیں ملتا. انیس نے کیا کہ غضب کر دیا، باں میں نہ رویائے، لمحے واسطے میں سر چاہو تو ویکھو میرے والے پاسے ایک نقشہ تو بکھامن لگا. انیس فرماتے ہیں عباس نے شیر کی طرح گرج ماری، تڑپا حسین دوڑتا دوڑتا عباس کے قریب آیا. منظر وے کنجڑ برا مند برا بیٹھے ہو. انیس فرماتے ہیں انیس نے کیا کیا غضب کر دیا. حسین کی ماں کے دستخط ہوتے تھے اس کی کلام پہ. انیس فرماتے ہیں عباس جلال میں تھا، فوجی عباس کے سامنے کھڑے تھے. حسین دوڑتے دوڑتے غازی کے قریب آئے اور بلا تشبیہ حسین نے دونوں ہاتھوں سے عباس کا چہرہ پکڑا اور رو کے فرماتے ہیں غازی تجھے قسم ہے جناب امیر کی. ہو گیا میرا مسئلہ، میں تو ان سلام پہ کرتا. غازی رو لیتا میں سلام پہ کرتا. غازی اگلے سال وہی ہوئے گا جو روئے گا. غازی تجھے قسم ہے جناب امیر کی، بگڑو نہ سرکشی پہ یوں فوج شریر کی. آئے نیس تیر تو صدقے. حسین فرماتے ہیں عباس خیمے میں بیٹیاں ہیں شہ کل لگیر کی، تنہا ہی چاہتا ہوں میں منزل فقیر کی، تنہا ہی چاہتا ہوں میں منزل فقیر کی. انکل جی وہ بندہ لگتا ہی کچھ نہیں حسین کا جو 8 محرم عباس کی غربت سن کے سمجھ کے نہ ماتم کرے گا نہ آئے کرے گا. تنہا ہی چاہتا ہوں میں منزل فقیر کی. عباس نے کہا کریم کلال تو خود بھی کریم ہے، اتنی موقعوں پہ جب زندگی میں جبر کیا ہے، آج بتا دے میرے لیے کیا حکم ہے. چیخ نکلی حسین کی. رو کے فرماتے ہیں عباس تیرے حکم یہ ہے. یہ کیا ہے؟ تم تو ضد سکندر کو توڑ دو، لو ہم کو چاہتے ہو تو دریا کو چھوڑ دو.
عباس نے دریا کو چھوڑ دیا. 3 موقع عباس کی زندگی میں گزر گئے. جب عباس نے اپنے وجود پہ جبر کر لیا, چوتھا موقع سونا آدھا منٹ میں تجھے سلام کر رہا ہوں. آ گیا 10 محرم کا دن, سر چاک نکالتا وزن کر آدھا منٹ یا علی مدد. 10 محرم کا دن آ گیا. چلتا چلتا عباس حسین کے قریب آیا. عباس نے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے ہاتھ باندھ کے عباس نے کہا مولا. عباس لڑنے کی اجازت مانگتا ہے. تڑپا حسین آواز دے کے فرماتے ہیں عباس لڑنے کی نہیں اجازت مانگنی ہے تو مرنے کی اجازت مانگ, اور اس بی بی سے مانگ جس نے تجھے پالا ہے, جس نے اکبر کو پالا ہے, جس نے سغرا کو پالا ہے. زینب سے جا کے اجازت مانگ. عباس چلتا چلتا زینب کے خیمے کے قریب آیا. زینب کے خیمے کے دروازے پہ عباس نے اپنا سر رکھا. عباس نے باہر سے آواز دے کے کہا بی بی عباس مرنے کی اجازت مانگنے کے لیے آیا ہے. آرام سے میں نے پڑھ دیا, آرام سے تو نے سن لیا. تڑپی علی کی علی بیٹی رو کے خیمے میں رو کے فرماتی ہیں عباس قد صدقت امیر المومنین. عباس میرے بابا علی نے سچ کہا تھا. تڑپا عباس رو کے فرماتے ہیں بی بی کیا کہا تھا مولا نے. زینب نے رو کے کہا عباس تم بہت چھوٹے تھے, ایک دن میرا بابا علی میری کلائیاں چوم رہا تھا. میں نے رو کے کہا تھا بابا میری کلائیاں کیوں چومتے ہو. عباس میرے بابا نے مجھے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا تیری ان کلائیوں میں رسیاں ڈال دی جائیں گی. عباس میں ساری زندگی تیری بھری جوانی دیکھتی تھی, نہیں آتا دن ماتم. عباس میں یہ سوچتی تھی جس کا تیرے جیسا بھائی ہو. عباس کس کی مجال ہے وہ میرے ہاتھوں میں کڑیاں ڈالے. عباس تو نے مرنے کی اجازت مانگ لی. عباس مجھے یقین ہو گیا میرے ہاتھ محفوظ کوئی نہیں. مجھے یقین ہو گیا میرے سر سے چادر اترنے والی ہے. میری ماما بہنا گل تھوڑے حوالے پہ کر دا. وہ بندہ حسین سے معافی مانگے جو اگلی بات پہ نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. انکل جی مصائب میں پڑھ رہا ہوں باب الحوائج کا. باب الحوائج ہے عباس اپنی حسرتیں دل میں رکھ کے بیٹھنا. آنسو آ جائے تو دعا مانگ لینا, اگلے سال سے پہلے پوری نہ ہو میرا گریبان حاضر ہے. باب الحوائج کا مصائب ہے. عباس کے دروازے سے کوئی حاجت خالی واپس نہیں آتی کیونکہ عباس کی انکل جی کوئی حسرت پوری ہوئی نہیں. عباس کی ساری زندگی 2 حسرتیں تھی. ایک حسرت تو یہ تھی کہ تلوار ملے اور جنگ کرنے کا موقع ملے. دوسری حسرت یہ تھی کہ سکینہ تک پانی پہنچے. نہ تلوار ملی نہ سکینہ تک پانی پہنچا. عباس کی مجلس ہے, حسرتیں ذہن میں رکھنا. آدھے منٹ میں تمہیں سلام کر رہا ہوں. میں خیالات کی دنیا میں گیا, میں نے عباس کے قدموں پہ اپنا سر رکھا. میں نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا عباس برا مت منائیے گا. مولا عباس ساری زندگی آپ کی یہ کوشش رہی ہے مولا آپ کو تلوار ملے اور جنگ کرنے کا موقع ملے. مولا کربلا سے بڑا میدان کوئی نہیں. مولا 9 لاکھ سے بڑے حسین کے دشمن کوئی نہیں. مولا وہاں آپ نے جنگ کیوں نہیں کی. مولا دیکھے خیمے میں سکینہ اور اصغر 3 دن کے پیاسے ہیں. مولا 10 محرم کو زینب کے پردے کو خطرہ ہے. مولا آپ ایک ہاتھ میں مشت پکڑ کے دوسرے ہاتھ میں نیزہ پکڑ کے آپ چلے گئے. تلوار کیوں نہیں لے کے گئے. وہ بندہ علی کی بیٹیوں سے معافی مانگے جو نہ ماتم کرے نہ ہائے کرے. میں نے کہا مولا عباس آپ نے کربلا میں تلوار سے جنگ کیوں نہیں کی. چیخ نکلی عباس کی. رو کے فرماتے ہیں میرے ذاکر تو نے انصاف نہیں کیا. میں تو تلوار لے کے جا رہا تھا جنگ کرنے کے لیے, یا اچانک راستے میں میرے گھوڑے کے سامنے حسین آ گئے. حسین نے مجھے میرے گھوڑے سے اتارا. میرے برابر میں زہرا کا لال کھڑا ہو گیا. حسین نے اپنا سر میرے کندھے پہ رکھا, اپنا منہ میرے کان پہ رکھ کے حسین نے آہستہ سے کہا عباس جا تو رہے ہو شامیوں کو قتل کرنے, مگر شامیوں پہ یہ سوچ کے وار کرنا کہ زخم تو لگائے گا بدلے میری زینب اور سکینہ نے دینے ہیں. عباس میری بیٹی بڑی چھوٹی ہے.